बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल पर है। दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ही देखा जाए तो अंदरूने खाना इख्तियार का जो फड्डा है, जो लड़ाई है, जो जंग है, वो भी अपने अरूज पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा पीटीआई के उम्मीदवारों की जब बात करते हैं तो कोई इन है, कोई आउट हो चुका है। इमरान खान साहब हो या फिर यास्मीन राशिद साहिबा हो, इन दोनों समेत जो बड़े खिलाड़ी हैं तहरीक इंसाफ की, उनके इलेक्शन के अंदर दाखिल होने की जो किस्मत का फैसला है वो कल मुतवक्की है। क्या फैसले आ सकते हैं और कितने वो असरअंदाज हो सकते हैं पीटीआई उनकी स्ट्रैटेजी और इलेक्शन के हवाले से, ये भी आमिर साहब के तज़किरे में हम शामिल करेंगे। मगर एक तरफ तो पीटीआई की सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमें यह है कि फील्ड हर तरफ से मिलनी चाहिए और इसके हुसूल के लिए जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने इत्तेहादियों में मुसलसल इजाफा करती हुई में नजर आ रही है। कुछ ले दे की पॉलिसी पर यह गामजन है मुस्लिम लीग नून। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान बहुत सारी ऐसी जगह, कई हल्के हैं जहां पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये कौन से आम हल्के हैं और सीट एडजस्टमेंट के अंदर कौन सी बड़ी शख्सियात को शामिल किया गया है, ये मुकम्मल तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, इंतखाबी निशान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टिकटें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मामलात पे बात करेंगे। मगर साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे सियासी अमल के अंदर एक तरफ सख्ती और दबाव है, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत है, और दूसरी तरफ इंसाफ की लूट से लगी हुई है। आ जाओ तो ले जाओ, मगर ये किसी खास स्पेसिफिक जमात के लिए, यानी कि एक रियासत दो दस्तूर हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। जी, ये कोई अब जो आपने बड़ा इंकशाफ किया है, ये कोई खबर ही नहीं रह गई भी है कि जो अंग्रेजी में हो गए पेंडुलम जो है, घड़ी का जो ये घड़ियाल है, ये एक तरफ ही नजर आ रहा है। इंसाफ का तराजू भी एक तरफ झुका हुआ है। तो ये तराजू अब एक तरफ होने की खबर नहीं है। सबसे बड़ी तो ये आज की सिर्फ जरा सा एक वो जो कहते हैं ना तायराना नजर डाली जाए आज की खबरों के ऊपर, तो एक तरफ तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर जो नवाज़ात चल रही हैं केसेस की, कि आज उनका जो है शरीफ फैमिली के ऊपर जो ट्रस्ट का केस था वो ख़त्म कर दिया गया। तो 5 इंक्वायरी हैं इस वक्त जो है चंद दिनों के अंदर जो कि उनके खिलाफ फारिग की गई हैं, बंद कर दी गई हैं। जी। एक तो ये शरीफ ट्रस्ट केस जो है ख़त्म कर दिए, तो इसकी तहकीकात वो 31 मार्च 2000, ये तकरीबन आप समझे 23 साल से चल रही थी। सो ये पिछली 2 जनरेशन्स के केसेस चुन चुन के ढूंढे जा रहे हैं कि इस वक्त दाव लग रहा है तो तमाम ही केसेस ख़त्म कर लिए जाएं। सो ये 23 साल पुराना केस था, वो भी ख़त्म हो गया है। ये ट्रस्ट के नाम पे बेनाम जायदाद बनाई जाने का केस था और खुद बुर्द के इल्ज़ामात थे इसके अंदर, तो ये बंद कर दिया गया। उसके बाद पंजाब सेफ अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पार्क इनक्लेव, दीगर ये इंक्वायरियां भी खत्म हो गई हैं। फिर नायब शहबाज शरीफ के तरमीम शुदा एक्ट 2022 के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन बंद हुई है, सेक्शन 31B के तहत। जी बिल्कुल। उसके बाद ये सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत पाक जापान काउंटर फंड का क़याम और कर्जे के मुआहदे पर इंक्वायरी थी, वो खत्म हो गई है। फिर उसके बाद 1998, अब ये 25 साल पुराना है, में $250 मिलियन के कर्जे के असूल मुआहदे के मामले में इंक्वायरी की गई थी, वो भी ख़त्म हो गई है। सो उनके 25-30 साल के तमाम केसेस ख़त्म हो रहे हैं और एकदम से आज क्योंकि ये फैसला आ गया है कि 1990 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें शहजाद अकबर, फरा गोबी, जुल्फी बुखारी, उस तरह ही बहुत बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं आमिर साहब। ये इन सब के जो है ना असासे मुजम्मद करने का हुक्म आ गया है। एक नाम जिसका कि नहीं चल रही है फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन के जो असासे बंद करने का हुक्म दिया गया है, वो है मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, उनके साहबजादे अली रियाज। जी, वो उनके भी हो गए हैं, मगर मीडिया पे वो सिलेक्टिवली बाकी सबके नाम चल रहे हैं, इनका नाम नहीं चल रहा क्योंकि उनका नाम वन हु शैल नॉट बी नेम्ड, तो बुरी चीज़ में इनका नहीं चलता क्योंकि इनके इश्तिहार बड़े चलते हैं, स्वाय डॉन अखबार के और कहीं ये जिक्र नहीं चल रहा। मगर ये इसके अंदर मैं समझता हूँ ये सियासी अफराद से ज़्यादा अहम ये है क्योंकि इसके अंदर ये नहीं पता कि अगर मलिक रियाज के साथ से मुंजमद हो जाते हैं तो बैरिया टाउन का क्या बनेगा, और बैरिया टाउन से मुंसलिक जो है तकरीबन हर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर लाखों के करीब जो क्लाइंट हैं उनका क्या बनेगा। सो फिलहाल वो भी मफरूर है और असासे अगर वो नहीं पेश होंगे तो ये छोटे, उनके लिए 190 मिलियन छोटा है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का ही जो है 460 अरब रुपया तो सिर्फ एक केस के अंदर देना है। सो ये एक सिलसिला जारी है कि साथ में ऑफ कोर्स सियासी फ्रंट पे देखा जाए
تو وہاں پہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کیسز جو ہیں، اب کل بڑا کروشل ڈے ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ بلے کا نشان ہے، انتخابی نشان، کہ اگر ان کو بلے کا نشان نہیں ملتا اور وہ پی ٹی آئی کے بینر کے تحت جو ہے الیکشن نہیں لڑتے تو ان کے بڑے ہی تھوڑے چانسز رہ جائیں گے حکومت بنانے کی. یہ امید نہیں رہے گی، نہ صوبے میں رہے گی نہ وفاق میں رہے گی، کیونکہ اگر آپ اپنے ایک پارٹی کے بینر کے تحت نہیں لڑتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی پلان ہے سی پلان ہے کسی اور پارٹی کے تھرو کر لیں گے، اگر کوئی طریقہ کار نکالے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ نہ تو مخصوص سیٹیں جو کہ 70 کے قریب سیٹیں ہیں خواتین کی اور اقلیت کی جو کہ وفاق کے اندر ہے، اس طرح صوبے کے اندر ہے، آپ ان کو کلیم نہیں کر سکتے. پھر پارٹی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ اگر جاتی ہے تو ان کے اندر ایک کنفیوژن رہے گا، کسی کا کوئی نشان ہوگا، یہی سمجھ نہیں آئے گا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹ آتے ہیں تو ان کو مروڑ توڑ پہ جدھر مرضی لے جایا جا سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ سے یاد آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے شامل کرنے دیجیے گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی میں بول کے چاہوں گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، کیونکہ اس وقت بڑی کم سب بڑی پارٹیزن پاکستان کی پالیٹکس ہو گئی ہے، یہ آف کورس سیاست میں تو ہیں، پارٹیزن تو ہوں گی، مگر یہ بڑا ایک وہ ٹپیکل جو کیمپس ہیں وہ جو 2-3 دھڑے بن گئے ہیں، یہ کسی اس کیمپ میں نہیں ہے، انہوں نے سب کے خلاف ہی جذبہ جہاد جو ہے نا وہ اکٹھا کیا شروع کیا ہوا ہے. تو میں مصطفیٰ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ سی گیم چل رہی ہے، مگر اس میں مزہ خیز بات یہ ہے کہ آج نون لیگ کے جاوید لطیف صاحب کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کے وکٹم تو ہم ہیں، نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، یہ تو ہمیں شکایت کرنی چاہیے. تو مجھے وہ ان کا تناظر سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا نون لیگ اگر مظلوم ہے تو پھر ظالم کون ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آئیے ہو تو ہماری نالج میں اضافہ کریں. جی شکریہ. اس وقت میرے خیال میں اگر میں ساری صورتحال کو اینالائز کروں تو ہماری جو سیاست ہے وہ کافی حد تک مسخ ہو چکی ہے، ڈیٹیریٹ کر چکی ہے، اور سیاسی جماعتوں میں اور قائدین میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون خوشنودی حاصل کرنے میں اور بیساکھیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے ایک جماعت کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کا بہت مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی کچھ لوگ بلوچستان سے اور جنوبی پنجاب سے ان کی طرف گئے تو اس کے بعد سے وہ گفتگو ختم ہو گئی اور لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر بھی کرنا بند ہو گئے ان کی قیادت. تو یہاں پر تو اس ملک میں سیاست انفارچونیٹلی لوگوں کے ایشو سے ہٹ کر صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام رہ گیا ہے. آج سے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی، اس کے اعداد و شمار کے مطابق 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ ایسا ہے جس نے اسکول کی شکل آج تک نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے آگے روزگار نہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں کہ اگر ان فگرز کی موجودگی میں یہ ہولناک فگرز ہیں کہ افراتفری کا عالم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے. میں اس میں صرف آپ کے ایڈ کر دوں مصطفیٰ کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ان معاشی فگرز کا ذکر کیا، اور یہ بڑی خوفناک قسم کی فورکاسٹ آئی ہیں کہ ابھی یہ دوسرا ایک سروے بھی جو آیا ہے کہ اگلے سال بھی بہت ہماری کم گروتھ ہے، اس سے اگلے سال بھی 2 سال تک کا انہوں نے بتایا کہ 2% اور 2.5% کے درمیان میں گروتھ کے فگرز آ رہے ہیں. تو ان ایشوز پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اس میں ایڈ کر لیں گیس اور بجلی، کہ بجلی کی کسی کی نظر ہی نہیں کری، میڈیا کے اندر ایشو بھی نہیں بنا کہ 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ، جو کہ بہت زیادہ ایک اضافہ ہے، وہ بڑھایا گیا. یہ میڈیا میں ذکر ہی نہیں آیا، اور ایسے موقع پہ بڑھایا گیا جب لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سردیوں کے اندر بھی جاری ہے. گیس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے اتنے خوفناک بل آ رہے ہیں جبکہ گیس آ ہی نہیں رہی ہے، اور لوگ سردیوں میں چولہا جلانے کے لیے وہ گیزر اور وہ تو چھوڑیں، چولہا بھی نہیں جلا پا رہے، اور یہ ایشو بھی نہیں ہے. تو پلیز جاری رکھیے. میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ یہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، مگر الیکشن کے اندر یہ ایشو اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. پلیز. جی آپ نے درست نشاندہی کی.
اور پھر دیکھیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی سیریسنس کا اندازہ لگائیے کہ ابھی تک ایک جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور نظام سارا ان کو تھمائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ منشور تک جماعتوں کے نہیں آئے سامنے. اور اس وقت اگر ہم ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو افراط زر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 40% سے اوپر جا چکی ہے, اور یہ انتہائی ہولناک فگر ہے کہ 40% سے اوپر افراط زر کا مطلب ہے کہ لوگ اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے گھر کا کچن کا خرچہ چلائیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیں, اپنے گیس اور بجلی کے بل دیں, یا اگر گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کے دوا دارو کے لیے جو خرچہ ہے وہ کریں. لوگوں کو 2 خرچے کرنے پڑ رہے ہیں, 2 خرچے چھوڑنے پڑ رہے ہیں. اور ان حالات میں جب آپ کی ساری تمام تر پولیٹیکل کلاس کی توجہ صرف اس جانب ہے کہ ہم کسی نہ کسی اور کسی قیمت پہ بھی اقتدار حاصل کر لیں, تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہم نہ جانے کس جانب ایک سفر اختیار کیے ہوئے ہیں, اور وہ سفر مجھے تو کوئی اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ میں دوبارہ آپ سے جو ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ, کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی کیس چل رہا ہے, یہ ہر پارٹی کا اس کی جو تشریح ہے وہ مختلف ہے. پی ٹی آئی کی بالکل ایک مختلف ہے, ان کی ایک صورتحال بھی بڑی مختلف ہے. بلاول بھٹو بھی ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں سندھ میں نہیں مل رہی ہے. آج جاوید لطیف صاحب مجھے تو اصل میں تو وہ سب سے بڑی چنبے کی بات ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں نہیں مل رہی ہے, ہم اس کے وکٹم ہیں, تو میں دوبارہ یہ کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ بنیادی طور پہ تو پاکستان کی سیاست کے کانٹیکسٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں کچھ الیکٹیبلز ادھار دے دیے جائیں, یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح سرکاری ایک محکمے سے کسی دوسرے محکمے میں سرکاری ملازموں کی افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے, تو ہماری جانب بھی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی جائیں تاکہ ہماری جو قومی اسمبلی کے اندر جو یا صوبائی اسمبلی کے اندر جو نشستیں آنی ہیں ان کی تعداد ذرا بہتر ہو جائے, جس کے نتیجے میں ہمارا آنے والی حکومت کے اندر جو حصہ ہے وہ بڑھ جائے. لیول پلینگ فیلڈ میرے نزدیک تو یہ ہے. انتخابات جو ہوتا ہے وہ یہ بیسیکلی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کو درست کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے, اور انسٹرومنٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہو گیا ہے, جتنی زیادہ لڑائی مار کٹائی اور جتنی ایک کدورت آ گئی ہے سیاست کے اندر, اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ حال اس کا سوچ لیں, اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی استحکام آئے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, اس وقت ملک میں نفرتیں عروج پہ ہیں, پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور بجائے اس کے کہ ہماری توجہ اس جانب ہو کہ ہم معاملات کو بہتری کی جانب لے کے جائیں, نہ کوئی ریفارمز کی گفتگو ہے. اور 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشن ڈے کے بعد متنازع ہوئے. یہاں پر تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سوالات پہلے سے اٹھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے الیکشن انوائرمنٹ پہ, ظاہری بات ہے ہمیں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, تاکہ ہم اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی لے کر آ سکیں. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آ سکی الیکشنز کے نتیجے میں بھی, تو پھر تو اس کی قیمت جس طرح ابھی 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں پھر وہ مزید ادا کریں گے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی وقت کے ساتھ. یہ جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو تھالی میں رکھ کے یہ اختیار مل جائے گا, اور پھر اس کے بعد شاید یہ اس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ خوش فہمی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہنکی ڈوری ہر چیز جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. کوئی اور ان سے اگری نہیں کر رہا, مگر وہ بضد ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسائل کا حل ہو جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادتیں ہیں بڑی جماعتوں کی, یہ سب انفارچونیٹلی 90 کی دہائی کے اندر ہی ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے, 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. پاکستان کی سیاست بہت کمپلیکس ہو چکی ہے, گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. پاکستان کے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو آپ فریش مائنڈز کے ذریعے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہی دیکھ سکتے ہیں, 90 کی دہائی کی اینکیں لگا کر آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے ہاں اب جو معیشت کی صورتحال ہے, اب ہمیں آج میں اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے جو لاس کیا ہے, جس کے پیسے ٹیکس پیئر سے وصول کیے گئے ہیں, وہ تقریباً 1300 ارب روپے تھے. یہ
किस तरह की फिगर्स हैं और इनको क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ठीक कर पा रही। आज भी इस चीज के ऊपर तगो-दो है आपस में। एक जमात कहती है प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी कहती है कि हाँ हम इसके बारे में सोचेंगे। टैक्स पेयर का जो पैसा है वो हम किस तरीके से जाया करते चले जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। करप्शन इंडेक्स उठाकर देख लें, हमारी उस जानिब कोई तवज्जो नहीं। निज़ाम इंसाफ उठाकर देख लें, उसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। किसी जगह हम रिफॉर्म्स की बात करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ हमें इक़्तिदार चाहिए ताकि हम अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बना सकें और थोड़े बहुत अपने मामला दुरुस्त कर सकें। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल पाएगा और नहीं चल रहा। ठीक है सर, ये जो आप इक़्तिदार के हवाले से बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो कहते भी है कि जी गवर्नमेंट हम बनाएंगे, अगला वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब होंगे, तमाम रास्ते की रुकावटें भी हैं और इसके समेत ये तासुर भी बड़ा मजबूत है कि नून लीग ये समझती है या कह रही है कि साड़ी गल ऊपर हो गई है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि 29 दिन तकरीबन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के मामले के अंदर। अवाम के पास नून लीग कोई बयानिया नहीं लेकर आई, बयानिया उनके पास मौजूद नहीं है या अवाम को जो शऊर हासिल हुआ इतने अरसे में उससे वो खौफजदा होकर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। देखिए दोनों चीजें, एक तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि साड़ी गल उत्ते हो गई है, उसकी वजह से पूरे एतमाद है। नंबर दो, जो बयानिए की जो बात है, अब मैं समझता हूं कि शऊर का मेयार इतना ऊपर जा चुका है कि आज के दौर में लोग रात को 2 टीवी टॉक शोज बैठकर सुनते हैं। उसके बाद जिसके पास टच फोन है वो रात को बैठ के 3 प्रोग्राम शायद यूट्यूब के ऊपर देख लेता है। तो अब वो एक्सेस टू जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगर रात को एक जमात की तश्कील होती है तो सुबह लोगों को पता होता है कि ये कहाँ से ये जमात वजूद में आई है। वैसे तो अब जी जारी रखिए प्लीज। अब 1990 में जब IJI की तश्कील हुई तो बहुत से लोगों को उसका इल्म नहीं था और बहुत अरसे तक चीजें जो बैकग्राउंड में होती थी उनका लोगों को वो मंजर आम पे नहीं आती थी। बहुत मखसूस लोगों को उन चीजों का इल्म होता था। अब तो लोगों को फौरन चीजों के बारे में पता चल जाता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ चुका है, शऊर ऊपर जा चुका है और ये हम एक कंटिन्यूस देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर जब असम्बलियां टूटी उस वक्त इलेक्शंस में नहीं गए, खैबर पख्तूनख्वा में टूटी तब भी इधर उधर हो गए और उस वक्त दावा ये किया कि सारे इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए और कि आईन की रूह जो है वो ये है। और जब एक ही दिन इलेक्शंस होने की बारी आई तो जानते बूझते हुए मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया ताकि इसके नतीजे में जनरल इलेक्शंस भी डिले हो जाएं। तो हमें पिछले 1 साल से 1.25 साल से ये नजर आ रहा है कि जो बड़ी जमातें हैं जो PDM में शामिल रही वो इलेक्शन से घबरा रही हैं, एतमाद की कमी है, अवाम को फेस नहीं कर सकते और मैं ये समझता हूँ कि साड़ी गल उत्ते हो गई है। सिर्फ उसी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में उतरना मुश्किल काम है। मुस्तफा, ये लाइटर वेन में ये जो कहा जा रहा है ना साड़ी गल हो गई है, तो ये जिनके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है ना उनकी मेरी इत्तला ये वो कह रहे हैं साड़ी भी बस हो गई है कि ये अगर उम्मीद रखी जाए कि आप इश्यूज का जिक्र कर रहे हैं मगर यहाँ ये क्लियरली ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हमने घर पे बैठ के लोग नून लीग सड़कों पे ही नहीं जा रही। नवाज शरीफ साहब को आए हुए 2-3 माह हो चुके हुए हैं मगर कोई जलसा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। वो कह रहे हैं घर में ही बैठ के मीटिंग करके क्योंकि गल उत्ते हो गई है तो ये थाली में प्लेट के अंदर ही जो है घर पे ही हमें इख्तियार दे जाएं, बता जाएं कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, वो तो इश्यूज की जिक्र ही कोई नहीं हो रहा। जी, और हमारी ये बदकिस्मती है और फिर आपका एक एक्सपीरियंस है लंबा, आपने चीजों को बहुत करीब से देखा है, मेरी जरूर तस्दीक कीजिएगा कि 2002 के इलेक्शंस में परवेज मुशर्रफ साहब पूरी अपनी माइट के साथ मौजूद थे लेकिन वो मुस्लिम लीग काफ को मेजॉरिटी नहीं दिला सके और पीपल्स पार्टी तोड़ के उस वक्त पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनानी पड़ी और फिर उसके बावजूद जफरुल्लाह जमाली साहब 1 या 2 नशिस्तों की उससे बरतरी से वजीर आजम बन पाए। तो इलेक्टेबल्स को मैनेज तो किया जा सकता है, इस मुल्क की जो सियासत है, पब्लिक को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसी तरह 2018 के इलेक्शंस में भी हमने देखा कि इमरान खान साहब को सारी सपोर्ट हासिल थी लेकिन उसके बावजूद वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। तो सिंपल मेजॉरिटी दिलाना, अक्सरियत दिलाना, अवाम से वोटें दिलाना, ये भी एक ऐसा जाइगेंटिक टास्क है कि जो इलेक्टेबल्स के जरिए एक हद तक ही मैनेज हो सकता है। और अगर पब्लिक इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि 16 महीने की जो हुकूमत गुजरी
اس سے اتنی خفا ہے اور اس 16 مہینے کی حکومت کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ ان جماعتوں کے لیے اٹھانا اور لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو چل رہا ہے وہ 1990 کی دہائی کا ہی چل رہا ہے, اور 1990 کی دہائی کا ایک خاصہ یہ تھا کہ 1997 کے اندر جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیونکہ نکالا گیا تھا تو یہ عام تاثر تھا, اور یہ صحیح بھی ہوا کہ لوگ گھر سے نکلے ہی نہیں. ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر بالکل باہر نکلا نہیں, اور نواز شریف صاحب کو 2/3 کی میجارٹی مل گئی. تو یہ ابھی بھی لگتا ہے کہ وہی مفروضہ لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی بتا دیا گیا ہے کیونکہ کہ کس نے حکومت بنانا ہے تو لوگ اس کے مطابق چلیں گے. آپ کو بھی آپ پبلک میں جا رہے ہیں آج کل غالباً انڈیپینڈنٹ کے طور پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو لوگوں کا موڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس طرح کا یہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلیں گے, یا یہ جو آپ نے مہنگائی والی ذکر کیا ہے کہ 42% مہنگائی ہے اور باقی بھی جو شائع ضرورت کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, سینسٹیو پرائس انڈیکس خاص طور پہ جو کہ زیادہ حساس نوعیت کی ہوتی ہے اس کی قیمتیں اور بھی زیادہ خراب ہے. تو لوگ کیا موڈ کیا ہے پبلک میں؟ پبلک کے اندر جو موڈ ہے جی سیاسی عمل سے ایک بیزاری ہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایشوز, ان کے لیے نعرے تو لگائے جاتے ہیں, ان کی صرف لفظوں کی حد تک بات تو کی جاتی ہے, لیکن ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو ایک سیاسی عمل سے ایک بیزاری ہے. بیزاری ہے, مگر کیا لوگ گھر پہ بیٹھ جائیں گے یا ووٹنگ ٹرن آؤٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ گھر سے نکل کے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا. اس میں الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ویکینڈ نہیں ہے, وہ ایک ویک ڈے کے اندر 8 تاریخ کو چھٹی ہوگی اور اس دن الیکشنز ہو رہے ہوں گے اور اس کے اگلے دن پھر ورکنگ ڈے ہے. تو بہت سے لوگ اپنے آبائی گاؤں وغیرہ میں نہیں جا سکیں گے, جو نارملی ہمارے ہاں روٹین ہوتی ہے کہ لوگ پھر جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا. اور پھر جو جنرل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو میرے خیال سے کوئی ایسا پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ایسا مینیفیسٹو یا کوئی ایسا نعرہ ہے نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے, تو ووٹر ٹرن آؤٹ تو مجھے کم ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کی تھی عامر صاحب سے گفتگو میں کہ پبلک کو مینج نہیں کیا جا سکتا. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پروسیس جس طرح سے لے کر آگے جایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کا, اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا اس میں اکثریت کو اقلیت میں دیکھا جائے گا, اور جو اقلیت ہے وہ اکثریت کے اندر ہمیں جاتی ہوئی نظر آئے گی. پوری ایک ایکسرسائز ہے الیکشن کی اور اربوں روپیہ کا خرچہ ہے. کیا عوام ایسے الیکشن اور اس کے نتائج کو قبول کرے گی؟ ایسے میں جب ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ آئینی مدت 5 سال کی اور وہ پوری ہونی چاہیے, جب عوام ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو اس ایکسرسائز اور اربوں روپے کے خرچ کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل, یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک سوال قائم ہے, لیکن یہاں پر عوام کی خواہشات کو کب مد نظر رکھا گیا؟ 76 سالوں سے ایک دائروں کا سفر ہے جو جاری ہے, جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. اور وہ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے کہ ہم نئی غلطیاں کرنے کی کریٹیوٹی بھی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے. کم از کم نئی غلطیاں ہی کر لیں, ہم تو بضد ہیں کہ ہم نے غلطیاں بھی پرانی کرنی ہیں. تو یہ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج پاکستان کا موازنہ جو ہے وہ دنیا کے کم ترین ترقی یافتہ ممالک, کمزور ترین اکانومیز جہاں پر کوئی نظام نہیں ہے, اور اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے, لیکن ہم ایک بنانا ریپبلک کا تصور تو پیش کر رہے ہیں. اور اب دکھ ہی ہے, شاید اسی وجہ سے آپ کو برین ڈرین بھی نظر آ رہا ہے ملک میں کہ اس سال 10 لاکھ سے قریب لوگ جو ہیں وہ آپ کے پروفیشنل ڈاکٹرز, اکاؤنٹنٹس ملک چھوڑ کر نکلے, مائیگریشن ہوئی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی سرمایہ لے کے ملک سے باہر نکلے. تو حالات تو اس طرح سے اچھے تو بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن ان برے حالات کے اندر جو امید جگاتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جگاتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جگاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں پولیٹیکل ہورائزن پہ ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا کہ جس کی طرف جو عوام کی امیجنیشن کو کیپچر کر سکے, کوئی قابل عمل ریفارم پلان سامنے لے کر آ سکے. بس ایک اقتدار کی دوڑ ہے جس میں ہم سرپٹ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین دوڑے جا رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جاوید شاہین کا ایک شعر ہے اس طرح
کہ لمبی کی دوڑ ہے بس دوڑتا رہتا ہوں میں. تو یہ آپ نے یہ دوڑ کو ختم کرنے کی اور دائروں کے سفر کو جو ختم کرنے کی کوشش کی, مگر یہاں وہ میں نے دیکھا 2-4 لوگ جو آپ کے ساتھ چلے تھے, وہ مفتاح اسماعیل بھی بھاگ گئے, شاید خاقان عباسی بھی, ان کے اپنے ایک سیاسی کنفیوژن ہے, تو آپ اکیلے ہی پھر اس میں رہ گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی پذیرائی مل رہی ہے کہ وہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں, کہ سب کچھ مشکلات کے باوجود وہاں بھی انہی دائروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی دائروں میں ہی رہیں گے؟ مجھے ایک جس چیز سے امید تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے کہ میں بطور امیدوار جہاں پہ لوگوں کے پاس جا رہا ہوں, درجنوں کارنر میٹنگز کر چکا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, میرے سے ایک ٹریڈیشنل ماحول میں ابھی تک جو ہمارے ہاں ویسے عموماً سوال کیا جاتا ہے, اور یہ میرے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ ابھی تک میرے سے کسی نے کوئی گلی, سڑک, نالی, اس موضوع پہ کھمبا, ٹرانسفارمر, کوئی بات ہی نہیں کی ہے. لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی ہمیں یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے, ہماری توقع یہ ہے کہ جو آپ نے بیانیہ لیا ہے, آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے, آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک امید افزا بات ہے کہ قطع نظر اس سے کہ میں الیکشن جیتتا ہوں, ہارتا ہوں, کہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ان کا شعور ہے وہ انہیں اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے کہ اب جو سیاست ہے وہ ایشوز کے اوپر ہو, وہ کوئی نظریات کے اوپر ہو, یہ پرانے نعروں اور ان چیزوں پر نہ ہو. تو یہ ایک تھوڑی سی امید جاگی ہے. اب اللہ خیر کرے. آئی ہوپ کہ لوگوں کے شعور کی چھلنی میں سے پھر ایونچولی اگر یہ پروسیس انہنڈرڈ چلتا رہے تو اس میں سے بہتر لوگ سامنے آ جائیں. صحیح ہے, صحیح. یہ سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ گلی, سڑک اور نالی کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ دنوں قبل پارلیمانی بورڈ کے اجلاس بڑے ہوتے رہے مسلم لیگ نون کے, اور اس کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ چیز رکھیں گے, اگر ہم پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے اب تک 40 سال صرف اپنی ہی کوشش اور سیاست کے نکال دیں تو پاکستان کے اندر ترقی کا نام و نشان نہیں بچتا. یہ پوری ترقی 40 سال میں مسلم لیگ نون نے کرائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی سچ ہے, ساری ترقی مرہون منت ہے مسلم لیگ نون کی, یا کسی اور پارٹی نے بھی اپنا رول اس میں پلے کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ان کا اسٹرانگ کلیم تو ہے, بھلے وہ میرے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, لیکن یہ ان کا ایک اسٹرانگ کلیم ضرور ہے کہ موٹر ویز اور جو انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے وہ بے تحاشا کی گئی ہے. لاہور شہر کو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر جو اورنج ٹرین اور میٹروز اور پھر پنجاب کے دیگر شہروں, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ ضرور ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیومن کیپٹل ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی ہے, تعلیم, صحت, ان چیزوں کے اوپر. اب لاہور کو اگر آپ نے ڈیولپ کر لیا تو یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پھر باقی پنجاب کے جو حصے تھے وہاں پر کیوں نہیں, وہاں پر بھی انہی لوگوں کا بھی اتنا ہی حق تھا جس طرح پوٹھوار میں اس طرح نہیں ہو سکی, جنوبی پنجاب میں نہیں ہو سکی. اور پھر کیا ہمیں جس ملک کے اندر جو آپ کا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہو, وہاں پر آپ کی پرائرٹیز کیا لوگوں کی جان بچانا, بچوں کی جان بچانا, ہیلتھ فیسلٹیز, اور یہ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک ہمیں اپنی پرائرٹیز بھی تھوڑی سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں آپ نے ابھی کہا کہ وہ ان کا یہ کلیم, مفتاح اسماعیل آپ کے بہت قریبی دوست, ہمارے بھی دوست, انہوں نے ریسنٹلی ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے. ان کا جناب یہ جو کلیم ہے, 2 بڑے جو سب سے بڑے کلیم ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں نون لیگ والے. ایک انفراسٹرکچر کا کہ ہم نے سڑکیں پل بنائے, ان کا جی یہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا کیونکہ ہمارا کوئی, ہم نے ان سیکٹرز میں کام نہیں کیا جس کے اندر ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوتے, ڈالر آتے. سو ہم روپوں میں خرچ رہے تھے اور ڈالروں میں خرچ رہے تھے اور روپوں میں پیسے آ رہے ہیں, یہ ایک لے بیٹھا. دوسرا ان کا انرجی پروجیکٹس, وہ بھی ہم نے ڈالروں میں خرچہ کیا, روپوں میں. تو ان سیکٹر جہاں پہ ایکسپورٹ ہماری بڑھنی تھی اور بیلنس آف پیمنٹ تھا وہ نہیں کیا. ان کا تو خاص طور پہ انہوں نے بالکل اس آرگومنٹ کو ہی کیا. مور اور لیس یہ تھا آرگومنٹ کہ یہ جو ملک اس حالت میں اگر ہے تو وہ اسی پارٹی کا اتنا ہی ڈسکریڈٹ یا کریڈٹ ہے جو جتنے سال اختیار میں رہی. کیا کہیں گے کوئکلی؟ دیکھیں, مفتاح صاحب ظاہری بات ہے وہ اکانومسٹ ہیں اور جو اس فیلڈ کو میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ جو ہم نے باقی دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, ان کی صحت, ان کی تعلیم, اور پھر
اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب آپ ہیومن کیپٹل کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھے بیماری پڑ گئی تو میرا علاج کیسے ہوگا، وہ ریاست کے ذمہ ہے. اگر میں نے بچوں کو تعلیم اچھی معیاری دلانی ہے تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کا ٹرو پوٹینشیل ابھر کر سامنے آتا ہے. ہم نے تو یہاں پر ہماری جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری چند اولیگارکس اور ہمارے ہاں چند جو مونوپلی قائم ہوئی ہوئی ہے چند انڈسٹریز کی، ہم تو اس کو بھی ٹھیک نہیں کر پائے. اور پھر ریجنل ٹریڈ اور انٹیگریشن اس کی جانب بھی ہم اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں جا پائے. اور اگر ہم اسی طرح اگر وقت سے پہلے چلے جاتے تو شاید آج اس کے ڈویڈنڈس ہمیں مل رہے ہوتے. تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے، اور پرائرٹیز اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹیز نے سیٹ کرنی ہوتی. اور انفارچونیٹلی ابھی تک شاید وہ مس پلیس پرائرٹیز تھیں جس کے نتیجے میں آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم قرضوں پہ قرضے لیتے گئے، ڈیولپمنٹ کی پرائرٹیز ہم نے ٹھیک نہیں رکھی، اور آج ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں کہ اگر ہمیں IMF سے ایک قسط بھی نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ ظاہری بات ہے اوور آل میکرو سینس میں تو ہماری ایک اکنامک جو ڈائریکشن ہے ملک کی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اقتدار میں جو بھی آئی، وہ تو ان کی ٹھیک نہیں رہی. ٹھیک ہے سر، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی میں اپنا رول پلے کیا ہے، مگر سیمنٹ سریے کے اوپر سارا ہی زور لگایا گیا. جو ہیومن فیکٹر ہے، جو انسانی معاملات ہیں، ان کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ حلقوں کی سیاست کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو PTI کے اندرون خانہ پھڈے بازی ہو رہی ہے، اختیار کی جو جنگ ہے، اس کا کتنا نقصان PTI اٹھا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. حلقوں کی سیاست کے اوپر تو بات کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اس وقت ہاٹ ہے کہ کراچی کے اندر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، کون کون مد مقابل ہوگا، کون ہمیں سامنے نظر آئے گا، کون اپنے لوگوں کو پچھاڑ دے گا، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر عامر صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے میں ویلکم کروں گی اس وقت سینئر صحافی کراچی سے فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ فیض، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی، سارا فوکس کیونکہ پنجاب میٹر کرتا ہے، سیٹیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہیں، اور پنجاب کے اندر جو لاہور بڑا میٹر کرتا ہے. مگر بہرحال سندھ بھی آپ کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور وہاں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ کراچی میں ہے. باقی جگہ کافی پریڈکٹیبل ہے پاکستان کے اندر کہ نظر آ رہا ہے ٹرینڈز کدھر جا رہے ہیں. کراچی ایک بہت بڑا ایک سوال ہوگا کہ وہاں پہ 2-3 الیکشنوں میں بڑے ڈیفرنٹ رزلٹس آئے ہوئے ہیں، تو اس دفعہ کیا ہوگا. مگر آج جو میں چاہوں گا فیض سے ڈسکس کرنا، اس سے پہلے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ دے دوں ناظرین کے لیے کہ یہ 2-3 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی MQM کی اور نون لیگ کی جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے. اور آج انہوں نے کہا جی بڑا بریک تھرو ہو گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہو گیا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف ایک سیٹ پہ ہے، وہ 242 NA 242 ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں اور مصطفیٰ کمال ہیں. یہ ایک سیٹ ہے، ورنہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فیض یہ ہے کہ وہاں پہ کراچی میں بڑا کم ہے جو نون لیگ کا ووٹ MQM کو پڑھنا ہے یا MQM کا نون لیگ کو پڑھنا ہے، سارا اسی سیٹ کے اوپر تھا. اور ان اینی کیس وہاں شہبازی بڑے تھوڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اور ان کا وہاں پہ پوزیشن ہے. مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بریک تھرو ہو گیا اور شاید مصطفیٰ کمال صاحب کو وڈرا کروا لیا جائے گا. تو یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ جی گرینڈ لیول پہ ایڈجسٹمنٹ، یہ آپ کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے بالکل درست بات کی کہ کراچی میں نون لیگ کا اس طرح سے ووٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں کوئی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہو. کچھ حلقے ایسے ہیں وہاں پر ان کا ووٹ ضرور موجود ہے. رانا مشہود صاحب کئی دن سے یہاں موجود ہیں کراچی میں، اور انہوں نے GDA کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. آج ان کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے بھی ملاقات تھی، اور اس سے پہلے MQM سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جہاں تک MQM اور مسلم لیگ نون کی نشستوں کا تعلق ہے تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف NA 242 پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ملیر کی 3 نشستیں ہیں، لیاری کی ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے، وہاں پر بات چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت تو چل رہی ہے، سبھی جگہ چل رہی ہے، مگر بیٹر تو صرف ایک ہی سیٹ کرتی ہے. باقی جگہ پہ جو میرا یہ تاثر ہے
کہ ایم کیو ایم نے نون لیگ نے کیا لینا ایک دوسرے کو اور کیا دینا، اور اس کی وقت تو جو بات چیت کی یہ ہے کہ رانا مشہود صاحب کو بھیجا گیا ہے جو کہ صوبے کے ایک سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں، اور الحمدللہ ان کو جو میری اطلاعیں ہیں ان کو خود سیٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ ورچولی آؤٹ ہیں۔ تو ایک آپ جب تھرڈ ٹیئر کے صوبائی لیڈر کو بھیجا جائے کہ جا کے ایم کیو ایم سے بات کریں تو اس سے اس بات چیت کی اہمیت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو باقی نشستیں ہیں ان پہ تو معاملات طے پا چکے ہیں۔ جو NA 242 کا معاملہ ہے اس میں ایم کیو ایم کے ذرائع نے آج ہی ہمیں یہ بتایا کہ اس پہ بات ہو گئی ہے اور اس کا معاملہ چھوڑا گیا تھا کہ اعلیٰ قیادت اس پہ بات کرے گی۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب رابطہ کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور اس گفتگو کے بعد مصطفیٰ کمال دستبردار ہو جائیں گے، اور NA 242 کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں PS 112 اور 113 وہاں سے ایم کیو ایم اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ اسی طرح سے اندرون سندھ کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، سکھر کی، میرپور خاص کی اور ٹنڈو الیار کی، وہاں پر بھی ایم کیو ایم نے پیشکش کی ہے کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں یہاں پر اپنے امیدوار کھڑی کریں، مشترکہ اس کی ہم حمایت کریں گے اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہم اپنے امیدوار لے کر آئیں گے۔ تو یہ معاملات اب تقریباً آخری مراحل میں، بالکل رانا مشہود یہاں پر تو خیر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پر لاہور سے کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب یا کبھی کوئی اور مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ JUI کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں آپس، یعنی حتمی ابھی تک کوئی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ کس نشست پر کون سا جماعت کو امیدوار کھڑا ہوگا اور سب لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ ایک دو دن میں شاید یہ سب چیزیں فائنلائز ہو جائیں۔ اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ لاڑکانہ کی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں علامہ راشد محمود سومرو، ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے باقاعدہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ اگر اس نشست سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آگے کی کچھ چیزوں میں معاملات کر سکتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہ سیاست کے اندر سیاست اور انتخابی ایڈجسٹمنٹ، کل کے دوست آج ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ آج تو جب پریس کانفرنس کی JUI نے اور مسلم لیگ نون نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ پر مافیا قابض ہے اتنے عرصے سے، اس کے خلاف ANP، MQM، مسلم لیگ اور GDA متحد ہو کر آئے ہیں اور قربانی دے کر اب یہ سندھ کے لوگوں کو اس مافیا سے نجات دلائیں گے۔ حالانکہ میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے تک جس کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، یہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور انہوں نے مل کر PTI کی حکومت بھی ختم کی اور اس کے خلاف پوری ایک کیمپین چلائی۔ 2-3 دہائیوں سے مافیا کی تشریح جو ہے ہر الیکشن کے بعد بدلتی رہتی ہے، تو لاڑکانہ میں سمجھ آتی ہے JUI کے ساتھ اتحاد، کیونکہ سومرو صاحب کی وجہ سے وہاں بلاول بھٹو کا مارجن جو تھا لاڑکانہ میں کم ہوتا جا رہا تھا، اور ابھی کوئی وہ پبلک میں کوئی ویڈیوز چل رہی تھی اس طرح کہ جس کے اندر کچھ ان کے انٹوراج کے اوپر لوگوں کی نعرے بازی بھی نظر آئی ہے، تو سمجھ آتی ہے ان سے بات چیت کی۔ مگر GDA کی گھوم پھر کے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا تھیں اور ان کے بچے تھے، وہ ان کی تو کاغذاتی جو ابھی تک کی اطلاع ہے کہ وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، ان کے کاغذات مسترد ہیں اور بدین میں ان کا اچھا ووٹ ہوتا تھا، وہ اپنی نشستیں نکالتے تھے، اور GDA اس کے علاوہ سانگھڑ سے وہاں سے وہ پیر صاحب پگارا کی نشستیں ہیں، وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو GDA کا کوئی بہت بڑے اسٹیک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تمام لوگ اس میں اتحاد کر کے ایک ایسی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک یہاں پر الائنس بن چکا ہے اور یہ کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بہت بڑا نقصان اس الائنس کے نتیجے پہ پہنچے گا، کیونکہ اگر ان سب کے ووٹ اگر یکجا بھی کر دیں جو ماضی میں ان کو ملتے رہے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر بھی ان سے آگے کھڑی ہے۔ کراچی میں بھی صورتحال مختلف ہے، PTI اس طرح سے الیکشن میں ابھی تک نظر نہیں آ رہی، گو کہ وہ کاغذات مسترد ہونا ملنا، پھر اس کے نشان کا بھی مسئلہ موجود ہے اور لوگ بھی ان کے جو ہے منظر سے غائب ہیں، تو وہ چیزیں اپنی جگہ ایک میٹر کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے لوکل باڈیز کے اندر جو ہے بہت اچھا ووٹ بینک لا، وہ دوسرے نمبر کی پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئے تھے، تو ابھی اس ویکیوم میں کہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیا ان کی PTI کے ساتھ کراچی کی حد تک یا حیدرآباد سکر کی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اور PTI نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، ووٹ لیے تھے، اور اس وقت جو
الائنس بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس الائنس میں بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی شامل نہیں، اور اس وقت ان کی آپس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یعنی دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنی طاقت آزمانا چاہتی ہیں. بلدیاتی انتخابات میں بھی انہوں نے الگ الگ انتخاب لڑا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میئر کا مرحلہ آیا تھا تو تب اتحاد کیا تھا. تو یہاں پر بھی یہ دونوں جماعتیں اپنے طور پر الیکشن لڑ رہی ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کیمپین پہلے بھی اچھی کی تھی، چونکہ مسلسل کئی سال سے وہ ان ایشوز کو اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس بار اچھی کارکردگی دکھائیں گے. 2 نشستوں سے حافظ نعیم الرحمان خود امیدوار ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی کی تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار اتارے ہیں میدان میں، اور مہم ان کی شروع ہو چکی ہے. کارنر میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایم کیو ایم بھی اپنے جو چھوٹے جلسے ہیں، کارنر میٹنگز ہیں، وہ کر رہی ہے. لیکن مسلم لیگ یا پھر پیپلز پارٹی نے کراچی میں اس طرح سے مہم ابھی تک شروع نہیں کی کہ نظر آئے کہ یہاں پر کوئی سلسلہ ان کا بن رہا ہے یا پھر وہ مہم چلا رہے ہیں. ابھی تک ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے معاملات نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی کا فوکس ابھی تک جو زیادہ لگتا ہے بلوچستان، اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا میں تھے، اور پھر جو اندرون سندھ ہے وہاں سے وہ سلسلہ ان کا کچھ جاری ہے. لیکن کراچی میں ابھی تک اس طرح سے اندرون سندھ میں بتائیے گا کوئکلی کہ شاہرہ بانو محترمہ نے بڑا نام اپنا بنایا ہے آرٹیکولیشن کی وجہ سے، ان کا کیا سکوپ ہے؟ وہ بھی اس دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں ڈائریکٹ الیکشنز کے اوپر، اور ساتھ میں نون لیگ کا اندرون سندھ میں آپ کو کوئی سیٹیں گنوا سکتے ہیں جہاں ان کا سکوپ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، نون لیگ کے ساتھ صورتحال صرف یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز جو پہلے اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی میں تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، جی ڈی اے میں تھے، وہ کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں. ان لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے، لیکن ان کا اپنا ووٹ ضرور ہے. کچھ میاں صاحب کا بھی ووٹ مل جائے گا، لیکن ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کوئی وہاں سے چیلنجنگ پوزیشن میں ہو. ہاں، لاڑکانہ میں جو علامہ راشد محمود سومرو، وہاں جے یو آئی کے کچھ پاکٹس ہیں، وہاں ان کا ووٹ جو ہے وہ اچھا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے ضرور کچھ مشکل پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ الیکٹیبلز تھے، یہ لوگ تو مختلف پارٹیوں میں تھے، یعنی یہ تو ہوا کا رخ دیکھ کر جہاں صورتحال بہتر ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو ابھی بھی یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اپنا ووٹ اتنا لے سکے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی سندھ میں کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی وہاں پر کام نہیں کیا. کراچی میں کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، اندرون سندھ کسی شہر میں اس طرح سے ان کا کام نہیں ہے. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کو انتخابات میں پریشان کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، مگر بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال جو میں عامر صاحب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، واپس آ کے عامر صاحب کا تجزیہ لیں گے. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اوور آل ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو کپتان کا معاملہ درمیان میں ہمیں لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹکٹوں کا سارا انحصار اس وقت بلے کے حصول کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کے بڑے لوگ آپس میں دستوں گریبان نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے؟ یہ بریک سے واپس آ کے یہ سوال اور عامر صاحب کا تجزیہ ہم حاصل کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. لڑائیاں مار کٹائیاں ہر کیمپ کے اندر جاری ہیں، پھر اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شروع کرتے. کل عامر صاحب ان کے لیے اسپیشلی بہت اہم ڈے ہے، بہت اہم. پشاور ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. جی، لڑائیاں تو نون لیگ میں بھی چل رہی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی چل رہی ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی زور لگا رہا ہے کہ اس کو ٹکٹ مل جائے، مگر دونوں کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹلی مختلف ہے. پی ٹی آئی کی لڑائیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا لیڈر موجود نہیں ہے. نون لیگ کی اس لیے لڑ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لیڈر موجود ہیں، ایک کی بجائے 4 لیڈر ہیں. تو ہر کوئی اپنے اپنے کیمپ کے بندے کو جو ہے ووٹ دلوانا چاہ رہا ہے. پھر وہ ود ان دی پارٹی ایشو ہے، پھر انہوں نے منرف افراد کو ایڈجسٹ کرنا ہے، پھر جنہوں نے وہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے بھی پریشرز ہیں کہ علیم خان کو ایڈجسٹ کرو. جہانگیر ترین کے لیے ابھی تک بری خبر ہے کہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ اس کی میں ڈیٹیل لیتی ہوں. وہ ان کے کیمپ سے یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ آپا کے ساتھ ہوا، آپا کے ساتھ تو نہیں ہونا تھا. آپا کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں دور دور تک جو ہے. اتنا تو بات کر رہی تھی، بات تو کر رہی ہے. حلقے کے اندر کانسٹیٹوئنسی ایک دفعہ الحمدللہ وہ جیتی تھی اپنے زور کے اوپر، باقی پھر مل ملا کے ہی کوشش ہو رہی تھی. اس دفعہ وہ مل ملانے والا سلسلہ نہیں بن رہا. تو اصل تو جہانگیر ترین ہے، وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں نا. وہ دیکھیں، وہ تو وہاں کے قائد ہیں، قائد تحریک ہیں. ہماری خبر سچی ہے، عامر صاحب کے ملتان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. میں کریڈٹ لینا چاہوں گی، یہ پروگرام
مقابل کا ملتان میں بھی دیکھیں گے، ابھی فائنل نہیں ہے فی الحال، ان کے کیمپ سے جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، خاقوانی صاحب کو بھی نہ ہو گئی ہے، ان کو بھی نہ ہو گئی ہے، صرف اگر چانس لگ رہا ہے تو علیم خان کا لگ رہا ہے، ساتھ میں جہانگیر ترین کے لیے ان کے لیے بڑی یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی بےزتی ہے کہ اون چودھری تک کا لگ رہا ہے، مگر جہانگیر ترین کا نہیں آ رہا ہے، نواز شریف صاحب بھولتے نہیں ہیں۔ اب آ جائیں کوئکلی پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی کی اب لڑائیاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت بڑا ہی کروشل سٹیج ہے۔ کل ان کا جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے مسئلے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کل اعلان ہوگا، پھر سپریم کورٹ میں بھی غالباً کل ہی پیشی ہے، سو یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس ان دا کچن جو ہو جاتے ہیں نا جب، تو بہت زیادہ بورچی اکٹھے ہو جائیں تو وہ گند پڑ جاتا ہے بورچی خانے میں۔ یہاں ٹو مینی لائرز ہو گئے ہیں، اور وہ اس کا اب تھوڑا سا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے کافی سارے جتنے پرسنٹیج جو ہے تقریباً 74 سے میرا 86 پہ جا چکی ہے جن کے کاغذات وہ ہو گئے ہیں، لارجلی ہو گئے ہیں۔ چند بڑے نام رہ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی رہ گئے ہیں، عمران خان رہ گئے ہیں، مراد سعید رہ گئے ہیں، کچھ اس طرح کے نام ہیں جن کے نہیں ہو پائے ہیں، پرویز الہی کے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، مونس الہی کے یا کیسرا الہی کے ان کے نہیں ہوئے ہیں۔ بڑے ناموں میں یہ رہ جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کے ہو گئے ہیں۔ اینی وے، مگر کافی ان کا نقصان یہ ہے ان کا کہ آپس میں ان کی کوئی وکیل بہت زیادہ ہیں، ان کے جونیئر وکیل بڑی اچھی پرفارمنس دے کے ان کے سینئر جو ہے نا ان سے قابو نہیں آ رہا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں آج بھی جو پشاور ہائی کورٹ میں کیس تھا، لیٹ تھے، بہت کوئی آ نہیں رہا، کوئی پتہ جی راستے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دھند کا شکار ہو گیا ہے، جج سب سے پہلے بیٹھے ہوئے، اہم کیس پہ ان کے وکیلوں کا ٹائم پہ نہ پہنچنا، جج انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا پھر ان کی تیاری نہیں تھی، یہاں بھی تیاری نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آگے بھی اب دیکھیں سپریم کورٹ کو آپ نے جب آپ نے کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، ان کے شواہد تیار ہونے چاہیے تھے۔ اب جو 3 دن مانگے ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے کہ ہمیں 3 دن دیں، بھائی اب جانا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ ان کو باخبر ضرور ہونا چاہیے تھا، ان کو شواہد دیے جاتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن یہ 2 4 5 10 مثالیں ہیں کہ جو آپ کیس بتائیں گے جو کل پرسوں وہ اس کے آگے پیش کریں گے سپریم کورٹ میں، وہ لے کے جانا چاہیے تھا کہ جناب فلانے آر او نے فلانی جگہوں پہ جو ہے متضاد فیصلے کیے ہیں، صوبے میں ایک بندے کو پاس کر دیا ہے تو قومی کے اندر فیل کر دیا ہے، پھر ایک سیٹ سے پاس ہو گیا ہے دوسری سے نہیں ہوا، یہی وہ آر او جو ہے ایم پی او بھی بندے گرفتار کر رہا ہے۔ یہ آپ نے شواہد دینے تھے، ان کی تیاری نہیں کر کے جا رہے ان کے وکیل، اور پھر وکیلوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ باہر تو بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں عامر صاحب، دیکھیں نا کے پی کے اندر بھی جو ہے شیر افضل مروت کی اور ورسز وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا صوبے کے اندر نہیں ہے، وہ مجھے جو وفاق کے اندر جو بڑے وکیل ہے وہ مجھ سے جلا، کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، کافی لوگ انسیکیور محسوس کر رہے ہیں، لائک اٹ اور ناٹ، ان کا کسی کو ان پہ شک ہو، کسی کو ان کا سٹائل پسند نہ آئے، مگر فی الحال کے پی میں پارٹی کے اندر جان انہوں نے ہی ڈالی ہے۔ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، سو لہذا پاس کر یا برداشت کر، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دونوں کام نہیں چلتے ہیں۔ ویسے پارٹی پالیسی کے لیے ان کا نام نہیں ہے درج، یہ فوکس نہیں کریں گے اور یہ معاملات اپنے نپٹائی نہیں نپٹائیں گے تو یہ بالکل مارے جائیں گے۔ ویسے عامر صاحب پارٹی پالیسی کا بیان کون دے سکتا ہے کون نہیں، یہ خان صاحب کی طرف سے ہی آئے اور اس میں مروت صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔